हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मेरी फ्रेंड के साथ पेश आया। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी दो फ्रेंड थी, राबिया एंड सादिया। दोनों ट्विंस थी और जब उन दोनों की शादी हुई, दोनों की शादियाँ अलग अलग घर में हुई। और जिसमें से जो राबिया थी उनकी शादी लाहौर में हुई, मतलब उनका पूरा ससुराल लाहौर में था और उनके जो हस्बैंड थे उनकी जॉब कराची में ही थी और वो भी अपने हस्बैंड के साथ कराची में ही रेंट के घर में रहती थी। वो बताती है कि मुझे शादी के कुछ ही दिनों में पता चला कि मेरे शौहर के साथ कुछ मामलात चल रहे हैं जिनका मुझे पहले कभी इल्म नहीं था। शुरू शुरू के दिन थे। हुआ कुछ इस तरह के एक दफ़ा रात में मेरी आँख खुलती है, जैसे प्यास लगती है, मुझे प्यास की तलब से मेरी आँख खुलती है और मैं पानी पीने के लिए उठती हूँ। बराबर में देखा तो मेरे शौहर नहीं थे, वो कमरे में थे ही नहीं। तो मैं उठ के बाहर की तरफ गई। होता यूँ था कि हमारे घर में ये उसूल था कि सोने से पहले अंदर से हम ताला लगा देते थे, लॉक कर देते थे, क्योंकि हम यहाँ कराची में हमारा कोई था नहीं, हम अकेले ही रहते थे। और जब शौहर भी काम पे चले आते थे तो सारा दिन मैं अकेली ही होती थी। तो फिर रात को सोते हुए जैसे हम ताला लगा देते थे तो मैंने देखा कि अंदर से तो ताला लगा हुआ है। फिर मैं किचन की तरफ गई, मैंने फ्रिज खोल के पानी निकाला, पानी पिया। जो हमारा सहन ख़त्म होता था ना, तो वहाँ से पीछे की तरफ समझो जिसके दो दरवाजे थे, एक बाहर से खुलता था, एक कमरा था जिसका दरवाज़ा एक बाहर से खुलता था और एक सहन में से खुलता था। वो सहन के बिल्कुल एंड पे था। तो वहाँ से मुझे कुछ आवाज़ें आई, जैसे किसी से कोई बात कर रहा हो। तो मैं उस तरफ बढ़ी तो मुझे तजस्सुस होने लगा कि ये कौन इस वक्त यहाँ पे बातें कर रहा है। आवाज़ तो मेरे शौहर की ही थी, पर दूसरी आवाज़ जो थी वो किसी लड़की की थी। तो मैंने फ़ौरन वहाँ का दरवाज़ा खोला और मैं जैसे ही अंदर इंटर हुई तो मैंने देखा कि मेरे शौहर वहाँ बेड पर बैठे हुए हैं। वहाँ एक पुराना सा, जो हमारे मकान मालिक थे ना, उन्हीं का बस बेड रखा हुआ था और कुछ सामान रखा हुआ था जिस पे कपड़ा ढका हुआ था। वहाँ स्टोर की तरीके से हम यूज़ कर रहे थे, वो कमरा ऐसे यूज़ में नहीं था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे शौहर बेड पे बैठे हुए बाकायदा और आवाज़ें से बातें कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वो एकदम घबरा गए, खामोश हो गए बिल्कुल। मैंने कहा, आप इस वक्त किससे बातें कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं तो, मैं तो किसी से बातें नहीं कर रहा था। मैंने कहा, मैंने खुद सुना है आप बाकायदा किसी से बातें कर रहे थे और किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी, तभी तो मैं यहाँ तक आई हूँ। और उन्होंने कहा कि देख लो तुम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, कैसी बातें कर रही हो तुम। बल्कि वो उल्टा मुझ पर गुस्सा होने लगे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, फिर आप वहाँ गए क्यों थे इस वक्त, वो भी? उन्होंने कहा कि चलो चलो तुम कमरे में चलो बस। वो उल्टा मुझे गुस्सा करने लगे और मुझे डांटने लगे। फिर हम दोनों कमरे में आ गए और कमरे में आकर ये तो सो गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तो सोचती रही कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि ये एकदम मुझ पे बरस पड़े। और बाकायदा मैंने आवाज़ें सुनी हैं और ये मुझे साफ झुठला रहे हैं इस तरह। और अगर चलो किसी की आवाज़ें नहीं भी थी, अगर ये मेरा वहम है भी, तो ये इस वक्त उस कमरे में क्या कर रहे थे, क्यों गए थे इतनी रात को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर यही सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर जब दूसरी रात हुई तो मैंने देखा कि फजर में मेरी आंख खुली है। पूरी रात में तो मेरी आंख नहीं खुली। फजर में जब मैं नमाज के लिए उठी हूँ तो मेरे शौहर उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर रहे थे। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहने लगे, वो दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी तो वो मैं बंद कर रहा था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे दिल में तो शक आ चुका था। मेरे दिल ने कह दिया था कि ये आज रात भी उस कमरे में गए थे। मैं काफ़ी परेशान ही रही अंदर ही अंदर। खैर, जब तीसरा दिन हुआ तो मैंने आज सोच लिया था कि आज मैं जब तक नहीं सोऊंगी, जब तक कि
یہ نہیں سو جاتے، اور اس وجہ سے میں ان سے باتیں کرتی رہی، کافی باتیں کرتی رہی اور جاگتی رہی۔ یہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، کام پہ بھی جانا ہے، تم سو جاؤ، تم کیوں نہیں سو رہی؟ میں نے نوٹس کرا کہ یہ کافی پریشان تھے، کافی بے چین ہو رہے تھے، لیکن میں نے آج سوچ لیا تھا میں انہیں سلا کر ہی سوؤں گی۔ خیر، کافی باتیں کرتی رہی، جاگتی رہی، یہ بے چین بھی رہے پر سو گئے۔ جب وہ سو گئے تو اس کے بعد میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کری اور میں نے بھی سونے کی کوشش کری، پھر میں بھی سو گئی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ مجھے کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے ہمارے صحن میں سے چل کر کوئی میرے کمرے کی طرف آ رہا ہو، اور پھر وہ قدموں کی آہٹ رک کر جیسے میرے دروازے کے پاس کوئی رک گیا ہو، اور پھر ایک دم سے میرا دروازہ کھلتا ہے، اور اندھیرے میں مجھے صاف نظر تو نہیں آیا، پر جیسے کوئی دروازہ کھول کے اندر ایک لڑکی آتی ہے، لڑکی تھی وہ، اور وہ سیدھا میرے شوہر کی طرف آتی ہے، اور وہ انہیں ہاتھ سے اٹھاتی ہے باقاعدہ، اور پھر اٹھا کر سیدھا اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اپنے ساتھ سیدھا وہ اسی کمرے میں لے گئی انہیں۔ مجھے تو یہ چیز بہت عجیب لگی اور میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری حالت تو اتنی عجیب ہو گئی کہ مجھ سے نہ ہلا جا رہا تھا، نہ کچھ آواز نکل رہی تھی میرا منہ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ بہت ہمت کر کے میں نے کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کرا، اور کچھ دیر بعد میں اٹھی ہوں، اور بہت ہمت باندھ کے میں اس کمرے تک پہنچی ہوں جہاں وہ میرے شوہر کو لے گئی تھی۔ میں اس کمرے تک گئی تو وہ کمرہ بند تھا۔ میں نے ہاتھ سے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی اندر بڑھ رہی تھی تو مجھے دونوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی، اور میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو میرے شوہر اسی طرح بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ مجھے دیکھ کر ایک دم چونک گئے دوبارہ سے۔ میں نے انہیں کہا، آپ دوبارہ کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ ابھی میں نے سنا ہے، میں پوری بات انہیں بول بھی نہیں پا رہی تھی کہ میں نے دیکھا کیا ہے، اور میں کس طرح کہوں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے دوبارہ گھمایا اسی طرح باتیں کر کے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں ایسے ایسے وہم تم پال رہی ہو، تم اصل میں اکیلی کبھی رہی نہیں ہو، تو اب تمہیں اس طرح کے وہم ہو رہے ہیں، چلو چل کر سو۔ اس طرح انہوں نے مجھے گھمایا اور میری باتوں کا صحیح جواب نہیں دیا کوئی۔ اب میں کیا بولتی، شروع کے دن تھے اور اس طرح۔ خیر، میں آ کر سو گئی، وہ بھی سو گئے۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو میرے شوہر اپنے کام پہ چلے گئے معمول کے مطابق، اور میں گھر پہ کاموں میں لگ گئی۔ جب کہ گھر کے کام وغیرہ کر لیے تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ اس کمرے کی بھی صفائی کر لی جائے، ذرا حالت درست کر لی جائے۔ ہم دو ہی فرد تھے خالی گھر میں، تو گھر ہمارے حساب سے کافی بڑا تھا، اور جو ایک وہ کونے کا کمرہ تھا تو اس میں مکان مالک نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا، ایکچوئل وہ ہمارے یوز میں نہیں تھا کمرہ۔ تو جیسے ہی میں نے سوچا کہ چلو اس کمرے کی صفائی کر لی جائے، میں جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ بیڈ پر ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی لیٹی ہوئی تھی، جس کا رنگ ایک دم دودھ کی طرح سفید تھا، جس کے کافی بڑے بڑے لمبے گھنے بال تھے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین لڑکی لیٹی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں۔ اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوتی ہوں تو اس نے مجھے دیکھا، اٹھی، وہ اٹھ کے بیڈ پہ سے اتری اور اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا باقاعدہ، اس کی چوڑیوں کی آواز مجھے سنائی دی ہے۔ میں نے باقاعدہ اس کو دیکھا، اس کے دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے اس نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اور اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور وہ سیدھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کو دیکھ کر بالکل ہکی بکی رہ گئی۔ میں اس کو روکنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی تم کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو، یا میں اس کو کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس وقت نہ میں بول سکی اور نہ وہ رکی، بس اس نے مجھے دیکھا ہے اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر میں فوراً دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی ہوں اور دیکھتی ہوں تو وہ تو کہیں بھی نہیں ہوتی۔
جیسے وہ تو غائب ہی ہو گئی ہے، کہیں بھی نہیں ہوتی، اور میری تو حالت خراب ہو گئی بالکل، مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ میں تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوں اور بیٹھ جاتی ہوں، مجھے لمبی لمبی سانسیں آ رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اتنا پریشان ہو گئی۔ کراچی میں تو ہمارا کوئی ہے بھی نہیں، میں ابھی جاؤں بھی تو کہاں جاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور مجھے یہ لگا کہ میرے شوہر مجھے اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، میں اتنا زیادہ شک کرنے لگی ان پہ کہ یہ تو مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں۔ آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ لڑکی وہاں پر موجود تھی، اور وہ تو روز انکار کر دیتے ہیں، بلکہ جب یہ بات اٹھاؤ تو غصہ ہو جاتے ہیں۔ میں بہت پریشان تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اب میں شام کا انتظار کر رہی تھی کہ کب شام ہو اور کب وہ گھر پر آئیں، میں ان سے پوچھوں۔ خیر بہرحال کرتے کراتے شام بھی ہو گئی، وہ گھر پر آتے ہیں۔ میں نے کہا آپ پہلے ہاتھ منہ دھو لیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا، تم کافی پریشان دکھ رہی ہو۔ میں نے کہا ہاں بس میں ہوں پریشان، بہت پریشان ہوں، پریشانی کی وجہ بھی ہے، بس آپ پہلے منہ ہاتھ دھوئیں، مجھے آج آپ سے بات کرنی ہے۔ پھر میرے شوہر منہ ہاتھ دھو کر آتے ہیں اور پھر بولتے ہیں بھئی تم تو کافی زیادہ سیریس ہو، خیر کیا مسئلہ ہے؟ میں انہیں کہتی ہوں کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی، پہلے آپ میری قسم کھائیں کہ آپ سچ سچ صحیح صحیح بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم مجھے بتاؤ تو صحیح نا، جو بات ہے میں تمہیں بتاؤں گا صحیح صحیح۔ میں کہتی ہوں نہیں دیکھیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ بہت وفا شعاری سے رہ رہے ہیں، لیکن مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے آج تو۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آج آپ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، آپ اتنے دنوں سے مجھ سے یہ جھوٹ بولتے آ رہے تھے کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ لڑکی آج میں نے دیکھ لی ہے، میں آج اس کمرے میں گئی تھی صفائی کرنے، دوپہر کے ٹائم گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس کمرے میں موجود تھی، اور روز رات کو آپ وہاں ہوتے ہیں، آپ اس سے باتیں بھی کرتے ہیں، اور میں آپ سے پوچھتی ہوں تو آپ مجھ پہ غصہ کرنے لگتے ہیں، اور آپ مجھے کچھ بتاتے نہیں ہیں بلکہ مجھے جھوٹ بولتے ہیں۔ جب میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ کہا تو ان کی تو حالت دیکھنے والی تھی، وہ تو پسینے پسینے ہو گئے، بالکل جیسے شرمسار ہو گئے، بالکل نظریں جھکا لی انہوں نے کہ یہ کیا، آج تو اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوا وہی جس کا مجھے ڈر تھا، آخر کار وہی ہوا۔ میں تمہیں منع بھی کر رہا تھا کہ تم اس کمرے میں مت جایا کرو اور اس بارے میں بات مت کرو، لیکن تم بہت زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہی تھی اس لڑکی کے بارے میں، ہر وقت اس کی باتیں کرتی تھی، مجھ پہ شک کرنے لگتی تھی۔ آخر وہی ہوا نا، اس لڑکی نے اپنے آپ کو تم پہ ظاہر کر ہی دیا، وہ جان بوجھ کر ہی تمہارے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا کیوں، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ اس طرح کی باتیں مت کریں، آپ مجھے صحیح صحیح بتائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم میری بات پہ یقین کرنا اور تم میری بات بالکل دھیان سے سننا، بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ شادی سے پہلے میں بے روزگار تھا، بالکل ہی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تو میرا کام بگڑ جاتا یا کچھ نہ کچھ اس طرح۔ تو مجھے میرے دوست نے ایک بتایا کہ کراچی میں ایک بہت اچھی آفر ہے، پر وہ نائٹ جاب ہے۔ میرے دوست نے بتایا کہ وہاں نائٹ شفٹ کے لیے چاہیے، اور پھر نائٹ شفٹ کے جو بندہ رکھیں گے وہ تو انہیں سیلری بھی کافی اچھی خاصی دیں گے۔ اب میں تو تھا لاہور کا، مجھے تو کراچی کے بارے میں زیادہ کچھ معلومات ہی نہیں۔ خیر میں روزگار کی تلاش میں کرتا کراتا کراچی تک پہنچ گیا، اور اس کارخانے کے مالک سے میں نے بات کری تو وہ کافی اچھا سیلری پیکیج دے رہے تھے مجھے، تو میں نے اوکے کر دی وہ جاب۔ پھر وہاں پہ میں نے جا کے کام سمجھا تو کام تو کچھ خاص نہیں تھا، کوئی محنت کا کام نہیں تھا، بس یہ تھا ایک آٹومیٹک مشین وہاں پہ کام کر رہی ہوتی تھی، اور آپ نے بس اس کو آپریٹ کرنا ہے تھوڑا، اور آپ اس کو بس دھیان رکھنا ہے، بس اس میں کوئی اتنی محنت والا کام تھا ہی نہیں۔ تو مجھے وہاں پہ 2 دن ہی ہوئے تھے کہ تیسرے دن رات کو جب میں وہاں پہ تھا موجود تو کوئی اور تو تھا نہیں، تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے وہاں جو صحن پڑتا تھا وہاں پہ گملے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور وہاں سے مجھے نا کسی لڑکی کی جھلک نظر آئی، جیسے وہ وہاں سے گزری ہو ابھی ابھی۔ جب پھر میں نے باہر آ کے دیکھا تو وہاں پر کوئی تھا نہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا نا، کچھ ایسا ہوگا نہیں۔ خیر پھر چوتھی رات آئی، دوبارہ میں اپنے کام میں وہاں مصروف ہو گیا۔
تو جب چوتھی رات کے 2:30 بجے تو میں نے دیکھا کہ دوبارہ وہی لڑکی وہاں پر واک کر رہی تھی، اور واک کرتے کرتے جیسے وہ مجھے بھی دیکھ رہی تھی۔ تو جیسے ہی اس نے میری نگاہ بھی لی تو میرے اندر تو خوف کی ایک لہر دوڑ اڑی کہ یہ اس وقت یہاں کون ہے، کیونکہ وہ ایک کارخانہ بنایا ہوا تھا، ایک گھر تھا وہ، اور اس کو کارخانہ بنایا ہوا تھا۔ وہ 2 کمروں کا گھر تھا اور پیچھے ایک گیلری پڑتی تھی، جہاں میں بیٹھتا تھا تو وہاں سے گیلری نظر آتی تھی۔ پھر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے فوراً کارخانے کو باہر نکل کے تالا لگایا اور میں فوراً سیدھا اس کے مالک کے گھر پہنچا، اور میں نے وہاں جاتے ہی چابیاں اس مالک کو پکڑا دی کہ بھائی میں وہاں کام نہیں کر سکتا، آپ خود دیکھیں، آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں، لیکن وہاں ایک لڑکی موجود ہے، وہاں ایک لڑکی ہے جو کہ 2 دن بھی مجھ پہ اتنا ظاہر ہو گئی ہے، اور آج چوتھا دن تھا اور وہ اب باقاعدہ مجھ سے بالکل میرے سے نگاہ ملا کے آج کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اس بارے میں؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، تم اپنا کام کرو، بس وہ تمہاری طرف نہیں آئے گی، بے فکر ہو کے اپنا کام کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں نا بہت زیادہ پھیل چکی ہیں ہر جگہ، تو سب اس بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ ایک روح تو ہے لیکن وہ کسی کا کچھ بگاڑتی نہیں ہے، کچھ نہیں کہتے کسی کو، لیکن چلو تمہاری جو سیلری ہے میں تمہیں اس سے اور ڈبل سیلری کر دوں گا، لیکن تم وہاں پہ کام کرو بس، رات کے لیے وہاں پہ میں کسی کو ہائر نہیں کر پاتا، تو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، بس یہ بات یاد رکھو، تمہیں کچھ نہیں کہے گی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ پھر میں اس وقت تو گھر پہ آ گیا، انہوں نے مجھے کہا تم سوچ کے جواب دے دینا۔ میں گھر پر آ گیا اور میں نے سوچا کہ اتنی زیادہ وہ ڈبل سیلری دے رہے ہیں، اور واقعی اس لڑکی نے مجھے کچھ کہا تو نہیں، وہ تو بس گیلری کی حد تک ہوتی ہے، وہی ٹہل رہی ہوتی ہے۔ خیر میں دوسرے ہی دن، میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کری، اور دوسرے دن میں اس کام پہ دوبارہ چلا گیا۔ پھر اس طرح وہاں 2-3 راتیں اور گزر گئی میری، اور پھر میں اپنے کام میں مگن رہا، اپنا کام دلچسپی سے کرتا رہا۔ تو جب تھوڑے دن گزرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک رات میں اپنے کام میں مصروف تھا، اور وہ لڑکی واک کرتے ہوئے وہاں میری جو کمرہ تھا اس کے دروازے کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف سے اپنا دھیان ہٹایا، میں نے سوچا دیکھتی ہے تو چلو دیکھتی رہے، کیا کر رہی ہے، خیر مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ میں اپنے دوبارہ کام میں مگن ہو گیا، اور پھر دیکھتا ہوں میں تھوڑی دیر گزرتی ہے تو وہ ایک دم میرے قریب آ جاتی ہے، اور وہاں برابر میں کرسی باقاعدہ اس طرف کرتی ہے اور وہ میری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں کہ مالک تو کہہ رہا تھا کہ یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، اور یہ اپنے کام سے کام رکھے گی، تمہیں کچھ نہیں کہے گی، تو آج یہ واللہ علم کیوں آئی ہے میرے پاس، اس طرح سامنے آ کے کیوں بیٹھ گئی ہے۔ میں اس سے بہت ڈرنے لگا کہ مالک تو کہہ رہا تھا کہ یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، اور واقعی وہ اتنے دنوں تک گیلری سے کمرے تک تو آئی بھی نہیں تھی، تو اچانک یہ اندر آ گئی اور میرے سامنے اس طرح بیٹھی ہے، تو میں تو بہت زیادہ ڈر رہا تھا اندر سے۔ اچھا فوراً ہی پھر اس لڑکی نے کیا کہا، مجھے کہتی کہ تم مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور میرے شوہر کی پتہ نہیں کسی سے کیا دشمنی تھی کہ ایک ہی ماہ ہوا تھا اور وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور مجھے جو ہے انہوں نے قتل کر دیا اور یہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ میری سانسیں چل رہی تھی اس وقت، لیکن یہی انہوں نے جو ایک اچھی جگہ ہے جہاں پودے وغیرہ لگے ہوئے، وہاں انہوں نے مجھے دفن کر دیا تھا، اور میرے شوہر کو بھی بہت بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ وہ شاید وہی لوگ تھے جو چاہتے نہیں تھے کہ ہماری ہوئی تھی پسند کی شادی، تو وہ بس کچھ دشمن تھے ہمارے، اور جب سے میں یہی بھٹک رہی ہوں۔ میرے شوہر تو جب زندہ ہوئے ہوش میں آئے تو وہ یہاں سے چھوڑ کے بھاگ گئے، انہوں نے سوچا کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور وہ چلے گئے یہاں سے، اور میری روح تب سے یہی بھٹک رہی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو کسی کو کچھ کہتی نہیں ہوں، مجھے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اس طرح وہ پھر مجھ سے باتیں کرنے لگی، اور پھر تقریباً وہ روز ہی آنے لگی اور روز ہی مجھ سے باتیں کرتی تھی، جیسے اس کو مجھ سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی، اور سچ اگر کہوں تو مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی،
کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، بہت حسین۔ پھر اس طرح دن گزرتے گئے اور میں بھی یہاں پہ کافی پرانا ہو گیا اور میری کافی اچھی سیلری پیکج تھا اور مجھے کافی کچھ یہاں سے فیسلٹیز دی جا رہی تھی۔ تو میرے گھر والوں نے پھر میرے لیے لڑکی دیکھنا شروع کری اور پھر تمہیں پسند کیا، اور مجھے بھی جب دکھایا گیا تو مجھے بھی تم اچھی لگی، اور پھر ظاہر ہے ایک روح کے ساتھ تو ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی، تو میں نے بھی شادی کے لیے ہاں کری، اور مجھے تو واقعی بہت پسند آئی تھی۔ لیکن جب میری شادی ہوئی تو یہ بات اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گئی، اور پھر یہ اب ہمارے گھر تک پہنچ گئی ہے، اور کچھ ہی دن ہوئے سے ہمارے گھر میں آئے ہوئے۔ تو روزانہ رات کو اب یہ آتی ہے اور مجھے اٹھاتی ہے اور مجھ سے جھگڑا کرتی ہے، مجھ سے بحث کرتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، تم نے کیوں شادی کر لی، اور میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، تم مجھ سے چھوڑ دو اب۔ اور میں اس سے روز یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ میری بیوی ہے اور تم ایک روح ہو، تم جاؤ، تم جہاں سے آئی ہو وہیں چلے جاؤ، پر ہمارا پیچھے چھوڑ دو۔ وہ بولتی ہے نہیں، بس میں کسی طرح تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اور میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، اور روز یہی ہماری بحث ہوتی رہتی ہے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کسی عامل وغیرہ سے کسی سے رابطہ کریں، یہ کام تو بہت بگڑ گیا ہے، بات تو بہت آگے بڑھ گئی ہے، آپ اسے سیریس لیں اور کسی سے کچھ رابطہ کریں، کچھ کریں آپ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی عامل کو لے جاؤں گا کل، اور تم ابھی پریشان نہیں ہو، بس تم سو جاؤ، اس معاملے کا حل نکل آئے گا، تم پریشان ہو تو۔ لہٰذا میں اپنے شوہر کی طرف سے مطمئن ہو کر سو جاتی ہوں، اور پھر وہ بھی سو جاتے ہیں۔ پھر رات میں میری آنکھ کھلتی ہے کہ کوئی دبے پاؤں جیسے میرے کمرے میں آ رہا ہے، اور کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، وہ اندر آ رہی ہوتی ہے، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ تو پھر میرے شوہر کو اٹھائے گی اور جگائے گی اور دوبارہ اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ اندر آ رہی تھی اور آ کے جو ہے میرے برابر میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے میرے سامنے، اور پھر مجھے کہتی ہے کہ تم نے کیا سوچ لیا کہ تم کسی عامل وغیرہ کو بلا کے مجھ سے پیچھے چھڑواؤ گی، مجھے یہاں سے بھگانا چاہتی ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ میرا نہیں تو تمہارا بھی نہیں، میں دیکھو اب تم لوگوں کے ساتھ کرتی کیا ہوں، پر یہ تم بھول جانا کہ میں تم سے جان نہیں چھوڑوں گی میں تم لوگوں کی۔ یہ وہ کہتی ہے اور میں تو اتنا زیادہ ڈر جاتی ہوں کہ یہ تو مجھے میرے شوہر کے بارے میں دھمکیاں دے رہی ہے، اب کیا ہوگا پتہ نہیں۔ وہ رات تو جیسے تیسے کر کے میں نے بہت زیادہ فکر میں گزاری، بہت زیادہ ٹینشن میں گزاری کہ اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ، پتہ نہیں، میں سمجھو بس رو رہی تھی۔ تو صبح ہوتی ہے اور پھر میرے شوہر واقعی ایک عامل کو لے آتے، اور پھر وہ عامل آتے اور پورے گھر کا چکر لگاتے ہیں، چاروں کونے کی طرف پڑھ پڑھ کے کچھ پھونکتے ہیں، پھر وہ ایک دم سے جب وہ پڑھ کے گھر کے کونوں کونوں میں پھونک رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے وہ لڑکی ظاہر ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہ عامل کہتے ہیں کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور تم یہاں کیوں آئی ہو، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، اور تم کتنے لڑکوں کی زندگی برباد کرو گی، تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنی دنیا میں واپس جاؤ، تم کیوں ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر تم انہیں اسی طرح پریشان کرتی رہی، اگر یہاں سے نہیں گئی تو میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ تو اس پر پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، میں آج کے بعد یہاں کبھی نہیں آؤں گی، میں اس کو کبھی پریشان نہیں کروں گی، پر آپ مجھے ایک موقع دیں پلیز، میرے ساتھ ایسا مت کریے گا۔ وہ باقاعدہ آمنے سامنے بات کرتی ہے عامل سے، اور یہ سب منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا اور ناقابل یقین تھا، بہت زیادہ وہ خوفناک منظر تھا۔ پھر یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو جاتی۔ پھر عامل صاحب جو ہے ہماری طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے بعد یہ آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان نہیں کرے گی، بلکہ یہاں کبھی رخ بھی نہیں کرے گی، کبھی یہاں نہیں آئے گی، آپ لوگ پریشان مت ہو، آپ لوگ آرام سے رہیں۔ تو اس پر میں کہتی ہوں کہ عامل صاحب آپ کو کیسے پتا کہ یہ دوبارہ ہمیں پریشان نہیں کرے گی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پہلے کئی لوگوں کی زندگی پریشان کر چکی ہے، ان کی زندگی برباد کر چکی ہے، تو یہ سب آپ کو کیسے معلوم؟ وہ کہتے ہیں کہ کئی بار میرے پاس اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کی شکایتیں آئی ہیں، اور میں نے ان کا علاج بھی کیا ہے، اور
پہلے بھی کئی یہی لڑکی تھی، یہی جو بدرو ہے، یہ پھر رہی ہے اور اس طرح لوگوں کو پریشان کر رہی ہے. تو اس طرح مجھے یہ معلوم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اب یہ یہاں نہیں آئیں گی دوبارہ. اور پھر وہی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے ہماری زندگی بہت اچھی گزرنے لگتی ہے. وہ واقعی میں پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں آتی، ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں کرتی. اس کے بعد نہ ہی وہ کبھی میرے شوہر کے سامنے آئی، نہ ہی کبھی وہ مجھ پہ ظاہر ہوئی، اور نہ ہی وہ یہاں کبھی آئی. اس کے بعد ہماری زندگی بہت سکون میں گزری. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ خوفناک واقعہ تھا میری زندگی کا، تو میں نے سوچا کہ میں یہ سب کے سامنے شیئر کروں. If you like my story, so don't forget to subscribe, like and share. Goodbye.